العجل من बेशक वो लोग जिन्होंने बनाया बछड़ा, सयनालुहुम अन करीब पहुँचेगा उनको, सीन का माना अन करीब, यनालु का माना पहुँचेगा, हुम का माना उनको पहुँचेगा अन करीब, गज़ब मिन रब्बिहिम, गज़ब नाराज़गी गुस्सा उनके रब की तरफ से, वज़िल्लतुन और ज़िल्लत पहुँचेगी दुनिया की ज़िंदगी में। अब ये लोग अब तक ज़लील हो रहे हैं, ये लोग यहूदी। वकज़ालिका और इसी तरह नज्ज़िल मुफ्तरीन हम जज़ा देते हैं अल मुफ्तरीन गढ़ने वालों को या बिदतियों को, यहाँ इसका माना होता है बिदती, बिदतियों को हम इसी तरह जज़ा देते हैं, इसका माना शिरक करने वालों को, शिरक करने वालों को हम इसी तरह जज़ा देते हैं। पहले ये जो लोग थे ना बनी इसराइल, इनके लिए यही सज़ा थी, अगर ये कत्ल करते हैं तो इनके बदले कत्ल लाजमी था, दिगत वगैरह नहीं देते थे ये, यानी कत्ल के बदले कत्ल लाजमी था। इसी तरह अगर ये शिरक करें तो इनकी शिरक की सज़ा भी कत्ल ही थी। लेकिन अब हमारी उम्मत में यानी बोझ कम कर दिया गया है, तौबा भी अगर कोई बंदा करे तौबा भी कबूल है, और अगर वो शिरक पर अड़ा ही रहे तो फिर उसकी वो मुर्तादी है, फिर उसकी सज़ा उसकी भी कत्ल है, लेकिन उनके लिए तो यही सज़ा थी। और ये जो मुफ्तरीन है ये है कि बिदत करने वाले लोग और नई नई चीज़ें दाखिल करने वाले, उसका कहते हैं मुफ्तरी, गढ़ने वाले चीज़ें, तो इनकी ऐसी सज़ा है। वल्लज़ीन और वो लोग आमिलुस्सय्यात जिन्होंने अमल किए बुरे, सुम्मा ताबू फिर तौबा की, मिन बादिहा इसके बाद, व आमनु और ईमान ले आए, इन्न रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम, तो बेशक आपका रब इसके बाद ज़रूर बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। वलम्मा सकता और जब यानी सकता खामोश हो गया मूसा अलैहिस्सलाम से गुस्सा खामोश हो गया, मतलब गुस्से से यहाँ तशबीह दी गई है, मिसाल दी गई है कि जो गुस्सा है ना वो इंसान के शक्ल के बनकर आया, जैसे इंसान चुप होता है ना ऐसे ये गुस्सा भी खामोश हो गया। अख़ज़ल अलवाह तो उन्होंने तख्तियाँ पकड़ ली, तख्तियाँ फेंकी हुई थी वो तख्तियाँ सब टूट नहीं गई थी, बस थोड़ा बहुत उसको जो आती है ना दराड़ वगैरह वो आई थी। वफ़ी नुस्ख़तिहा और इसके नुस्खा में, इसमें जो लिखाई हुई थी, नुस्खा का माना था लिखी हुई चीज़, हुदन हदायत थी, व रहमतुन और रहमत लिल्लज़ीन उन लोगों के लिए, हुम लिरब्बिहिम यरहबून जो अपने रब से डरते हैं उनके लिए इसमें हदायत और रहमत है। वख्तारा मूसा और पसंद कर लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने, कौमहु अपनी कौम में से, सबईन रजुलन लिमीक़ातिना 70 आदमी हमारे मुकर्रर वक़्त के लिए, जो हमने वक़्त मुकर्रर किया था ना कि अल्लाह ताला से बातें करनी है, तो 70 आदमी साथ ले लिए। जब 70 आदमी साथ लिए तो उन्होंने जाकर ऊपर जाकर ये कह दिया कि हमने अल्लाह ताला देखना है, हमें अल्लाह ताला दिखा। वो पहले इस बारे की आए थे, उन्होंने कहा हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे हत्ता कि हमें अल्लाह ताला अपने सामने दिखा। तो फिर उनको पकड़ लिया अचानक, वहाँ से एक ज़लज़ले ने पकड़ लिया और सबको अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया। फलम्मा पस जब उनको पकड़ लिया कि ज़लज़ले ने, क़ाल मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी ए मेरे रब, लौ शिता अगर तू चाहता तो अहलक्तहुम तो हलाक कर देता इनको, मिन कबलु इससे पहले ही, वइया और ख़ास मुझको भी, अगर तू चाहता तो मुझे पहले हलाक फौत कर देता, इनको भी कर देता। अब ये 70 आदमी मेरे पास आए हैं, तो अब यहाँ से ज़लज़ले के ज़रिए से इनको सबको मार दिया गया है। तो अतुहलिकुना क्या तू हलाक करेगा हमें, बिमा फ़अलल सुफ़हा मिन्ना जो किया हम में से बेवकूफ़ों ने, जो बेवकूफ़ों ने कुछ मुतालबा किया है इस वजह से तो आप सबको हलाक कर देगा। इससे मुराद यह है कि 70 आदमियों में से कुछ लोगों ने कहा था हमें अल्लाह ताला दिखा, तो अल्लाह ताला ने सबको हलाक कर दिया। दूसरा इसका माना यह भी है कि जो बाकी पूरी कौम की नीचे वाली कौम जो नीचे रह गई थी पहाड़ों से नीचे, तो उन्होंने भी मुतालबा किया था, तो उनके इस वजह से इनको मार दिया गया है। लेकिन सही माना यह है कि इनमें से कुछ लोगों ने मुतालबा किया तो सब के सब ये, कुछ लोगों ने सब का सब मर गए, आसमानी बिजली गिरी।
یہاں اس کا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ بیوقوفوں نے، نیچے والوں نے بچڑا بنایا تھا تو اس وجہ سے کیا ان کو ہلاک کر دے گا، تو یا کچھ لوگوں نے اللہ کو دیکھنے کا کہا تو سب کو ہلاک کر دے گا۔ اگر ایسا ہوا تو لوگ نیچے جا کر مجھے کہیں گے کہ تو نے ہلاک کیا ہے، تو ایسے نہ کر یا اللہ، اگر تو نے بچڑے کے باوجود بھی ان پر رحم کیا تھا تو اب بھی ان پر رحم کر دے، ابھی ان کو نہ مار۔ ان ہی اللہ فتنتک کا نہیں ہے یہ مگر یہ تیری ایک آزمائش ہی ہے۔ تو ذل بہا من تشاء، تو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، و تہدی من تشاء، اور تو ذل تو گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، و تہدی من تشاء، اور تو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، انت ولینا، تو ہی ہمارا دوست ہے، ولی ہے، فاغفر لنا، ہمیں بخش دے، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور تو بہترین بخشنا والا ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا، اور لکھ دے ہمارے لیے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی، حسنۃ نیکی، ہمارے لیے آسانیاں ہی لکھ دے، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی، انا ہدنا الیک، بے شک ہم نے تیری طرف رہنمائی حاصل کی ہے، تیری طرف ہم راہ پاتے ہیں، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی معاف کر دے، آخرت میں بھی ہمیں اچھائی دے، دنیا میں بھی اچھائی دے، ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا، عذابی، میرا عذاب، اصیب بہ من اشاء، میں اس کو پہنچاؤں گا جس کو میں چاہوں گا، ورحمتی، اور میری رحمت، واسعت کل شیء، وسیع ہے ہر چیز سے، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، فساکتبھا، پس ان قریب میں لکھ دوں گا اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو بچتے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، جو میرا تقوی اختیار کرتے ہیں، جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں، ان کے لیے میں رحمت لکھ دوں گا۔ ساتھ ہی اور یہ وہ لوگ بھی ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یہ مطلب یہ جو ہے نا، یہ جو آیت آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے میں اپنی رحمت کو، یعنی میں نے ضرور لکھ دوں گا، ان قریب میں ان کے لیے اپنی رحمت بھیجوں گا۔ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی، النبی، جو نبی ہے، الامی، جو ان پڑھ ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جو امی نبی ہے، ان پڑھ ہے، الذی، وہ ہے، یجدونہ مکتوبا، جس کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں، جو ان کے پاس تورات ہے، تورات میں لکھا ہوا پاتے ہیں، والانجیل، اور انجیل میں، تورات اور اگر انجیل میں پڑھا جائے تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام موجود ہے، نام، باقاعدہ نام موجود تھا، انہوں نے پھر اس کو تحریف کر کے، اس کو تبدیل کر کے، تو اس کا ترجمہ کر دیا، مختلف ترجمے ملتے ہیں۔ ابھی اگر آپ تورات انجیل پڑھیں نا تو جگہ جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہاں تورات انجیل موجود نہیں، ہمارے پاس، ہمارے گھروں میں لوگ اچھا بھی نہیں سمجھتے، ورنہ اگر اس پڑھ کے دیکھیں نا، جدید دور میں بھی جو بائبل چھپتی ہے یا جو انجیل مقدس چھپتی ہے، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں اور اشارے ہیں۔ ایک جگہ پر ہم نے پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے، میں نے آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، لیکن میں تو اب اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اب وہاں سے ایک اور آئے گا جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں بتائی ہوئی کہے گا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، تو میں نے اس کی بات ماننی ہے۔ اس طرح کے بس اشارے سارے ملتے ہیں، نام انہوں نے خود تبدیل کر دیے، تحریف کر دی، اس کو چینج کر دیا، یہ ویسے ہی مٹا دیا، ورنہ ان کے جو کتنے کتابیں ہیں، ان کے کتابوں کے نام ہیں، مثلا استثناء ہے، اسی طرح یوحنا ہے، اسی طرح انجیل متی ہے، اسی طرح لوکا ہے، اسی طرح برنباس ہے، ان کی کتابوں کے نام ہیں انجیل کے، تورات بھی ہے، جو سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں مطلب موجود ہیں، خوشخبریاں کہ فلاں نبی آنے والا ہے جو فرعون سے آئے گا، فرعون کا نام بھی موجود ہے انجیل میں، اس طرح تورات میں، اسی طرح ایک صلا، سین لام اور عین، یہ مدینے کا پہاڑ ہے اور مدینے کا نام بھی صلا کتابوں میں ان کی لکھا ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں وہاں موجود ہیں۔ اب بھی اگر کوئی عیسائی سے کوئی بات ہو تو ہم انجیل کو، ان کی جو ان کے گھروں میں انجیل پڑھی ہے، اس سے بھی دکھا سکتے ہیں۔ اور اس نبی کا کام کیا ہے؟ یامرہم بالمعروف، ان کو اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، اور منع کرتا ہے ان کو بری باتوں سے، ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، یعنی جس کو ہمارا رسول اللہ تعالیٰ حلال کر دے گا گویا وہ پاکیزہ ہی ہے،
اور جس کو وہ حرام کر دے گا وہ خبیث ہی ہے، بس یہ نہیں دیکھنا پتہ نہیں اس کا وجہ کیا ہے، حکمت کیا، فلاں کیا، بس خبیث حرام ہونا ہی اس کے خبیث ہونے کی نشانی ہے، اور وہ حرام کرتا ہے ان کے لیے خبیث چیزیں، بری چیزیں، ناپاک چیزیں۔ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اب اسر سے مراد یہ ہے بوجھ، بوجھ یہی جو اللہ تعالیٰ نے ان پر اتارا تھا کہ نماز میں اگر نماز پڑھنی تو آ کے مسجد میں پڑھنی ہے، اپنے عبادت خانے میں، جگہ جگہ پر یہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور جب ہمارے لیے یہ رعایت کر دی گئی ہے، بندہ بیمار ہو، بندہ ضعیف ہو، یا بارش ہو یا خوف ہو تو گھر میں نماز پڑھ لے۔ اسی طرح جب سفر پر گئے ہوئے ہوں، جس جگہ پر ٹائم ہو وہاں نماز پڑھ لیں، اور اگر اپنے زمین وغیرہ میں زراعت کر رہے ہوں تو اس جگہ پر ہی پڑھ لیں، اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر کے پڑھ لیں۔ یہ ہمارے لیے آسانیاں کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح جو والاغلال، اغلال سے کیا مراد ہے؟ ایسے بوجھ جو خود ساختہ ہوتے ہیں، جو لوگوں نے خود بنائے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں اغلال۔ جیسے ہمارے علاقوں میں بھی ایسے چلتا ہے کہ میت کے نام پر یہ سب خود ہی بنائے ہوئے ہیں نا، اسلام نے تو اس پر نہیں سختی کی۔ جیسے ویسے جو بوجھ ہے نا، بوجھ کا معاملہ ابھی پہلی امتوں کے لیے یہی تھا کہ جو شرک کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کی معافی نہیں، یا اس کا دیت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی، معافی ڈائریکٹ قتل ہے۔ اور ہمارے لیے توبہ بھی ہے، شرک کرے بندہ توبہ کر لے، دل سے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح پہلے لوگوں میں بھی یہ بھی تھا کہ دیت نہیں ملتی تھی، کسی قتل کے بدلے قتل ہی کرنا پڑتا تھا، اور ہمارے لیے دیت بھی ہے، 100 اونٹ بندہ دے دے تو آزاد ہو جاتا ہے، معاف کر دے تو معافی بھی ٹھیک ہے، قتل کے بدلے قتل تو ہے ہی ہے، تینوں صورتیں ہیں۔ اسی طرح پہلے لوگوں کے لیے یہ حکم بھی تھا، اگر ان کے کپڑوں پر کوئی چھینٹے وغیرہ لگتے تھے پیشاب وغیرہ کے تو ان کو کپڑے کاٹنے پڑتے تھے، جبکہ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ان کو دھو لیں۔ یہ سارے بوجھ ہیں۔ اور جو خود ساختہ ہیں، جیسے آج کل ہمارے مسلمانوں میں ہندوؤں سے اور عیسائیوں سے آ گئے ہیں کہ فوتگی بار مختلف رسمیں کرتے ہیں، تیجا، ساتواں، 40واں، پیدائش کی رسمیں، بچے کی پیدائش پر دروازے کے اوپر یہ شریم وغیرہ باندھ دینا، یا بچہ پیدا ہو تو اس کے چارپائی کے نیچے یا سرانے کے نیچے، تکیے کے نیچے لوہا رکھ دینا، چھری رکھ دینا، یا کوئی عورت اپنے بچے کو بیچتی ہے کہ فلاں گھر میں گوشت دے آؤ شاپر میں، ساتھ کہتی ہیں اس کے اندر کیل رکھ دو، کیل رکھ دو، میخ رکھ دو، یا قابلہ وغیرہ رکھ دو، یا چھری رکھ دو۔ کہتے ہیں جنات اس سے ڈرتے ہیں، ایسا حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے، کہتے ہیں بچے کو سایہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اچھی کوٹھی بنائی، اچھا بنگلہ بنایا تو ساتھ ایک ہنڈیا گندی سی وہاں رکھتی مٹی کی، گاڑی لی تو نیچے ایک کپڑا لٹکا، نیچے جوتا لٹکا دیا۔ تو یہ سب چیزیں خود بوجھ بنائے ہوئے ہیں ایسے نظر بد سے بچنے کے لیے، اور طرح طرح کے۔ اس طرح مثلاً بچہ پیدا ہوا تو پھر یہ خواجہ سرا خسرے لے آئے، نچانا شروع کر دیا، ان پر بے دریغ خرچ کیا۔ کسی کوئی ایسی اور جس کی اولاد نہیں ہے ان کو گھر نہیں آنے دے، کہتے ہیں یہ منحوس ہے، ہمارے بچوں پر اس کا سایہ پڑے گا۔ اس طرح جب شادی کرتے ہیں تو سیرا لگا لیا، پھر لڑکے کے دولہے کے گانا باندھ دیا، ساتھ پھر سڑبالا بنا لیا، پھر لڑکے کو مہندی لگا دی، پھر کھارا چڑھا لیا، اور پھر مہندی کی مختلف رسمیں، پھر منگنی کی مختلف رسمیں۔ اسی طرح پھر نیوندرے کے لیے پھر سلامیوں کا مسئلہ، پھر جہیز وغیرہ مرضی سے دے دینا، یہ سب تنگیاں ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں یہ دودھ پلائی کی رسم اور جوتا چھپائی کی رسم، پھر یہ جو آتے ہیں باغ سب سے پہلے گھر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں ٹھوٹھی لینی جا کر دولہے کی والدہ سے، یا ٹھوٹھی کی رسم۔ اسی طرح پھر تالا کھلوائی، پھر گوڈا بٹھائی جس کہتے ہیں، گھٹنے کے پاس بیٹھنا، وہ دولہے کا چھوٹا بھائی دلہن کے پاس بیٹھتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ایسی جہالت ہے ہمارے معاشروں میں، پڑھتے سمجھتے نہیں ہیں اور پہ بڑے پکے دیندار بنے ہیں، ایسے نہیں بالکل، بلکہ صحیح دین پر عمل کرنا چاہیے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین بڑا آسان ہے۔ ایک جگہ پر آپ نے فرمایا احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحۃ، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے اچھا دین جو ہے وہ دین حنیف ہے، وہ بہت آسان دین ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ تو کوئی شروع میں کسی کو نقصان دے اور نہ ہی کسی کے بدلے میں نقصان دے۔ جیسے کہتے ہیں اگر اس نے اتنی اسلامی ڈالی تو ہم اتنا نیوندرا لیں گے، اگر اس نے منگنی کے دن میں ہمیں انگوٹھی پہنائی تھی تو جب ہم ان کے گھر جائیں گے تو ہم ان سے فلاں فلاں لیں گے۔ ان کی اسلامیاں یہاں سے آتی رہتی ہیں نیوندرے کی شکل میں، وہاں سے ولیمے کی شکل میں لوگ لیتے رہتے ہیں، یہ سب کام غلط ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں کیا کرو، تنگیاں نہ کیا کرو۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے لوگ ہیں وہ ایسے علماء کے پیچھے، مطلب پیروں کے پیچھے، گمراہوں کے پیچھے چلتے ہیں، اور ساتھ اور بھی رسمیں بنائی ہوئی ہیں۔ مثلا حج کرتے نہیں لیکن میلوں ٹھیلوں کے نام پر لاکھوں روپے لٹاتے ہیں،
نماز نہیں پڑھتے لیکن اپنے پیر کے سامنے سجدہ بھی کرتے ہیں، گھٹنے بھی ٹیکتے ہیں، جھکتے ہیں ان کے سامنے، اس طرح زکوٰۃ وغیرہ عشر نہیں دیتے، لیکن جب میت کے نام پر دیگیں اور ختم اور کتنا خرچہ کرتے ہیں۔ اس طرح نکاح والی رسمیں پوری کرنے کے لیے لاکھوں روپے کا خرچہ کرتے ہیں، جہیز کے لیے کتنا سامان بناتے ہیں، لیکن اسی لڑکی کے لیے جب وراثت کا مسئلہ آتا ہے کہ اس کو زمین کا حصہ ہے تب وہ دیتے نہیں ہیں۔ ان سب توق اور بوجھ کو اتارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب وہ لوگ جنہوں نے اس پر ایمان لائے، انہوں نے اس کو طاقت اور قوت بخشی، مدد کی اور اس نور کی پیروی کی، نور سے مراد قرآن پاک، اس روشنی کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا، تو یہی لوگ ہیں جو صحیح طور پر کامیاب ہونے والے ہیں۔